मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगेगा। नई हुकूमत 8-10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। बाजी पलट गई। शहबाज शरीफ की जगह उमर अयूब वजीर आजम। सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। सिंध हुकूमत को नहीं चलने देंगे। एस्टेब्लिशमेंट तकसीम, धरने, एहतजाज आखिर कौन करा रहा है? एहतजाज मुख्तदर हलकों के सामने भी हो सकता है। MQM इंटरनेशनल PTI की ट्रेन में सवार। इमरान खान चोर नहीं है, बेवकूफ हो सकता है, उनसे गलती हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि जो पीर साहब पगारा हैं, उन्होंने जो DDA की जानिब से जो धरना दिया गया था, उससे फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह, GDA के सरबराह, हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने खिताब करते हुए कहा है कि जो भी नई हुकूमत बनने जा रही है वो 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में इलेक्शन फ्रॉड हैं, इलेक्शन कलदम करार दिए जाएं। पीर साहब पगारा का कहना है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए वो फ्रॉड हैं, इन इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा और इसके नतीजे में जब हुकूमत नहीं चलेगी 8-10 महीने से ज़्यादा तो मुल्क में इमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा। ये कहा है पीर साहब पगारा ने। पीर साहब पगारा का कहना है कि नई हुकूमत के हवाले से जो खिचड़ी पक रही है या जो खिचड़ी बन रही है वो हुकूमत 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो नाज़रीन, ये जो धरना GDA की जानिब से दिया गया था, ये बहुत बड़ी तादाद में इसमें जो है लोगों ने शिरकत की है। जाम शोरों पर जो बाईपास कहलाता है, जो इंटरचेंज कहलाता है, जो टूल प्लाजा है, वहाँ ये बहुत बड़ी तादाद में है। वहाँ ये धरना दिया गया जहाँ जो मुख्तलिफ जो मुकर्रीन है JDA के, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जिनमें 2 साबिक वज़राए आला डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, लियाकत जतोई समेत जिन लोगों ने खिताब किया, उसमें कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, सरदार अब्दुल रहीम, सफदर अब्बासी, JUI के राशिद सोमरो, अयाज पलीजो और दीगर लोगों ने खिताब किया है। बड़ी धुआंधार तकरीरें की हैं और ऐसा मालूम होता है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं उसके नताइज को कोई मानने को तैयार नहीं है। और जो राशिद सोमरो हैं JUI के रहनुमा, उन्होंने ये धमकी दी है कि जो सिंध असेंबली में सिंध असेंबली का हम घेराव करेंगे, जो लोग हलफ उठाने जाएंगे उनको हम हलफ नहीं उठाने देंगे अपनी रुकनियत का, और जो भी वजीर आला आएगा हम सिंध हुकूमत को चलने नहीं देंगे। पीर साहब पगारा का ये भी कहना था कि इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान बेवकूफ़ हो सकता है, इमरान खान से गलती हो गई होगी, लेकिन वो चोर नहीं है। तो ये एक जानिब तो पीर साहब पगारा ने यूँ कहना चाहिए कि गैर एलानिया तौर पे जो है वो इमरान खान की हिमायत कर दी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर है। यानी वो पीर साहब पगारा जो इमरान खान की हुकूमत में भी उनका हिस्सा थे, लेकिन वो माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का भी हमेशा हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो इमरान खान साहब की हुकूमत का भी हिस्सा थे, PDM की हुकूमत का भी हिस्सा थे। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि वो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और उनका कहना है यह है कि 2.5 करोड़ नौजवान जो वोटर है उसने कमाल कर दिया है। जिस तरह वोट डाले हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार थे PTI के, उन्होंने जिस बड़ी तादाद में नशिस्तें निकाली हैं, तो उनका ये कहना है कि जो नशिस्तें जिन लोगों को भी दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, वो टोटल फ्रॉड हुआ है। और ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा? हम भी नहीं मानते, दुनिया भी नहीं मानेगी। लियाकत जतोई साबिक वज़ीर आला सिंध ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि आखिर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कौन सा कमाल किया कि उनको सिंध दे दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज के खिलाफ ये बड़ी भरपूर यहाँ तकरीरें की गई हैं और जो धरना जो जमात इस्लामी की जानिब से यौम सियाह मनाया गया, बल्कि जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं
حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ بھی دھرنے میں خاص طور پہ پہنچے، انہوں نے بھی وہاں خاص طور پہ خطاب کیا، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن میں MQM پاکستان نے 1 لاکھ ووٹ بھی حاصل نہیں کیے، جبکہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن ان شہری وڈیروں کو انہوں نے شہری وڈیرے قرار دیا کہ ان شہری وڈیروں کو جو ہے کراچی پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ ان کا پیر صاحب وغیرہ کا کہنا ہے کہ جو ایمرجنسی لگے گی، مارشل لا لگے گا، تو یہی ججز صاحبان جو اس وقت موجود ہیں وہی اس کو لیگل کور دیں گے۔ پیر صاحب وغیرہ کا کہنا تھا کہ فوج نے سب کو آزما لیا، اب قومی سطح پر کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو پیر صاحب وغیرہ کا جو بیان تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے مورد الزام قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بھی کچھ الیکشن جو چوری ہوئے ہیں وہ آروز نے نہیں کیے، کسی اور نے نہیں کیے، ان کا اشارہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر واپس بھیجتے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے، لیکن بعد ازاں وہ اپنے بیان سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا بیان تبدیل کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا اشارہ بالکل افواج پاکستان کی جانب نہیں ہے اور افواج پاکستان بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا ہماری یہ 2 نشستیں بھی آصف علی زرداری صاحب کو دے دیں کیونکہ ہم فوج سے لڑائی نہیں چاہتے۔ پیر صاحب وغیرہ کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کو بچانے والا فوج کے سوا کون بچا ہے۔ دوسری جانب PTI نے جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں شروع کی ہیں تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ تھے، اب وہ چونکہ PDM ٹوٹ چکی ہے، اور جنہوں نے مولانا فضل الرحمان نے PDM کے پلیٹ فارم پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر چھوٹی جماعتوں کو جمع کیا تھا، وہ اتحاد کے سربراہ تھے۔ اب جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف مورچہ لگا لیا ہے، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ایک ٹی وی چینل کو اپنے دیے گئے انٹرویو میں یہ جب انکشاف کیا کہ جو تحریک عدم اعتماد جو لائی گئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے ان کے کہنے پر لائی گئی تھی، اور انہوں نے دونوں جماعتوں نے تو صرف یہ ہے کہ مہر لگائی ہے، تو اس پر جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی ان کے خلاف میدان میں آ گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی ہے، اور دونوں جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد، خاص طور پر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو ہماری خواہش پر آئی تھی، اور پھر نون لیگ نے اس کا ساتھ دیا، اور نون لیگ بھی یہ کہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، جبکہ یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ اس دوران جو PDM کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون کے خود مولانا فضل الرحمان نے بھی انکشاف کیا ہے، ان کی جو اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کئی میٹنگیں ہوئی ہیں، تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت جو ہے ایک کردار جو مولانا فضل الرحمان بھی اس کو جو ہے وہ اس کا انکشاف کر رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر ان سیاستدانوں میں چپرش برقرار رہی تو مولانا فضل الرحمان اور دیگر دونوں جماعتیں بھی کئی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہ چپرش جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں PTI کے وفود کی، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات ہوئی ہے، پھر جو PTI کے رہنما علی محمد خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اگر آپ سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو MQM سے بھی ملاقات کریں، MQM پاکستان سے، چونکہ وہ ہماری حکومت کا حصہ بھی رہی ہے، اس سے ہی بات کریں، یہ کہنا علی محمد خان صاحب کا۔ لیکن MQM پاکستان جو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اس کا جو ایک طرح سے جو ایک افہام و تفہیم چل رہی تھی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ چل رہی تھی، انتخابی اتحاد چل رہا تھا، انتخابی اتحاد تھا ان کا، JUI سے بھی چل رہا تھا انتخابی اتحاد ان کا، MQM پاکستان کا GDA سے بھی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا تھا، JUI سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا تھا، لیکن اب انتخابات ہونے کے بعد چونکہ JUI کی کو سیٹیں جو ہے وہ نہیں ملی ہے، شکست ہوئی ہے، تو JUI بالکل کھل کر جو ہے وہ الیکشن کے خلاف جو ہے وہ دھاندلیوں کی حمایت کرتے ہوئے جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، دھاندلیوں کے خلاف جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ لیکن MQM پاکستان جو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے JUI کے ساتھ اس کے رابطے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، اور اسی طرح GDA کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، لیکن اب GDA بالکل کھل کر جو ہے وہ دھاندلیوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، مولانا بھی کھل کر دھاندلیوں کے خلاف آ گئے ہیں،
اور GDA بھی الیکشن کو کالعدم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک جو پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی ہے، اور 19 فروری کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ میں۔ اس طرح جو 8 فروری کے الیکشن ہے وہ کالعدم قرار دیے جانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہنگامے جو ہو رہے ہیں، جو دھرنے ہو رہے ہیں، جو احتجاج ہو رہا ہے، جو مظاہرے ہو رہے ہیں، تو آخر کسی نہ کسی کی آشیرواد تو حاصل ہے۔ اور اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو ایسے ہی سرگرم نہیں ہوتے، ایسے ہی ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ کسی اشارے پر ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر PTI اگر ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کر رہی ہے تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ PTI جو ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کو نشانہ بناتی رہی، اور اب جیل سے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطے کریں، اور باقاعدہ جو PTI کا وزیر اعظم کے لیے امیدوار عمر ایوب کو ووٹ کی دینے کے لیے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اس طرح بتایا یہ جاتا ہے کہ جس طرح PTI کے آزاد امیدوار جو ہے بڑی تعداد میں جیتے ہیں، اگر وہ کچھ چھوٹے گروپوں کو ملا کر وفاق میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دیگر صوبوں میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے جو یقیناً جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو کیمپ ہے اس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف انہوں نے بھی جو ہے مورچہ لگا لیا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب پہلے تو نواز شریف صاحب کو جھٹکا لگا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، وہ لندن سے اسی لیے آئے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور پولنگ ڈے تک وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن وہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے کہ پرویز الہی نے بھی کہا کہ ان کے ساتھ تو خود ان کے بھائی شہباز شریف نے ہاتھ کر دیا، اور خود شہباز شریف جو ہے وہ ان کو نامزد کرنا پڑ گیا وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح PTI جو ہے رابطے کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے اور جماعت اسلامی سے اور دیگر لوگوں سے، تو اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شہباز شریف کی بجائے PTI کا جو آزاد امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو ملا کر جو ہے وہ ایک PTI حکومت بنانے میں نہ صرف KPK میں کامیاب ہو رہی ہے بلکہ وفاق میں بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پوری بھرپور کوشش کر رہی ہے عمر ایوب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے PTI کے آزاد امیدواروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی خرید و فروخت بھی جاری ہے، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے جو حلف بھرا تھا، انہوں نے جو حلف دیا تھا کہ وہ بدلیں گے نہیں عمران خان صاحب کی وفاداری سے، تو وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جب موقع آئے گا تو ایک بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی وہ عمر ایوب صاحب کو ووٹ نہیں دے گی، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں جو PTI کے جو لوگ ہیں، جو اہم رہنما ہیں، وہ اس بات پر پورا انہیں یقین ہے کہ وہ لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے میں اور اکٹھا رکھنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ GDA کی جانب سے جو دھرنا ہوا ہے، وہاں جو تقریریں ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، تو اس پر اسی دوران جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن وہ بھی سامنے آ گئے، اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ GDA کے لوگ جو ہیں ان کو دراصل ووٹ ہی نہیں ملا، یہ بلا وجہ شور کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ووٹ پڑتا تو بلدیاتی الیکشن میں بھی ووٹ پڑتا، بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کو کسی ضلع سے کوئی ایک سیٹ بھی ان کو نہیں ملی ہے، تو لہذا ان کو ووٹ ہی نہیں پڑا۔ اور یہ ڈرائنگ روم کے سیاستدان ہیں، یہ 5 سال تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں، اور جب الیکشن آتا ہے تو پھر یہ باہر نکلتے ہیں۔ یہ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے جب سیلاب آتا ہے، بارشیں ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے سارے MNA MPA وزیر سب عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ڈرائنگ روم کی سیاست کرتے ہیں، اور اب یہ دعوے کر رہے ہیں تو ان دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ GDA کا جو دھرنا تھا جام شوروں پر، اس پہ جو ایک خاتون سابق رکن اسمبلی ہیں سائرہ بانو، انہوں نے بھی بڑا دھواں خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مقتدر حلقوں کے سامنے بھی جو ہے احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، 8 فروری کے الیکشن کے بعد نتائج کو تسلیم نہ کرنے اور 8 فروری کے الیکشن کو کالعدم قرار دیے جانے کے لیے ہر طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ مطالبے شروع ہو گئے ہیں، اور پورا دباؤ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے آج جو جمعے کے روز جو احتجاج ہوا ہے اور
مسلسل 3-4 روز سے احتجاج چل رہا ہے، لیکن کل ہفتے کے روز خاص طور پر عمران خان صاحب کی ہدایت پر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ پورے ملک میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور اس حوالے سے کراچی میں جو سندھ الیکشن کمیشن کا جو دفتر ہے، صوبائی دفتر ہے، وہاں باقاعدہ شام 4 بجے جو ہے وہ احتجاج کا اور دھرنے کا اور مظاہرے کا جو اعلان کیا گیا ہے۔ اور اس پی ٹی آئی کے اس احتجاج کی حمایت جو ہے وہ متحدہ کے قائد الطاف حسین صاحب نے کی ہے، اور الطاف حسین صاحب نے اپنے جتنے وفا پرست جو آزاد امیدوار تھے اور جتنے کارکن ہیں، جو خواتین ہیں، سب سے یہ کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں ضرور شامل ہوں اور اپنی جو ہے وہ ضرور شرکت کریں۔ اور اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم جو انٹرنیشنل ہے، اس کو کسی بھی سطح پر جو ہے کسی قسم کی کوئی آزادی، سیاسی آزادی جو ہے حاصل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ ان کو 8 فروری کے الیکشن سے قبل بھی کسی قسم کی کوئی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اب بھی چونکہ وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ لیکن کل کا یہ دیکھنا ہے کہ کل کا جو مظاہرہ ہے، جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے، شرکت کریں گے بڑے پیمانے پہ۔ اس بات کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی، ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کہ جس نے 9 مئی کیا، 9 مئی سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کو پوری لیول پلینگ فیلڈ پولنگ ڈے والے دن دی گئی۔ ان کے پولنگ کیمپ لگے ہوئے تھے، پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، پولنگ کیمپ کے باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے پرچیاں بنانے کے لیے، اندر بھی ان کو ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، ان کو ہر طرح کی پوری لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، سوائے ایم کیو ایم انٹرنیشنل کے۔ ایم کیو ایم انٹرنیشنل جو ہے وہ چونکہ اس کو کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی احتجاج کرنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ ایک جانب تو پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، ان کو بھی جو ہے وہ پکڑا جائے گا؟ اور دوسری جانب جو وفا پرست آئیں گے اگر، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ کل ظاہر ہے کہ جو احتجاج ہوگا اسی میں ظاہر ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔